खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं बायोपल्स, साइंस की साफ, मुख्तसर और मोतबर कहानियां। हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज हम रिचर्ड डॉकिंस की किताब द एंसेस्टर्स टेल का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। जी, और ये कोई आम तारीख की किताब नहीं है। ये वक्त में एक उल्टा सफर है, एक ऐसी जियारत जिसमें हम यानी आज के इंसान हाल से शुरू करके माजी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, इस किताब की सबसे खास बात ही इसका ये उल्टा सफर है। आमतौर पर इर्तिकाई कहानियां ऐसे शुरू होती हैं कि लाखों साल पहले एक जानदार था, फिर वो ऐसा बना और आखिर में इंसान आ जाता है। जैसे सारी कायनात का मकसद ये हमें बनाना था। बिल्कुल, डॉकिंस इसी सोच को, इसी तकब्बुर को चैलेंज करते हैं। तो ये हिस्सा 1 है। मौजू है हमारी करीबी इंसानी तारीख और हमारे इब्तदाई रिश्तेदार। इस सफर में हर अहम मोड़ पर जहां हमारी नस्ल का रास्ता किसी दूसरी नौ से मिलता है, उसे डॉकिंस रेंडेव्यू या मुलाकात कहते हैं। चलें, इस सफर का आगाज करते हैं। तो किताब का पहला और सबसे अहम तस्वुर एक बाब में आता है जिसका नाम है द कंसीट ऑफ हाइंडसाइट। यानी बाद में आने वाली दानिश का तकब्बुर। ये ख्याल कि चूंकि हम आज यहाँ मौजूद हैं तो इर्तिका का सारा सफ़र लाजमन हमारी ही मंजिल की तरफ आ रहा था। डॉकिंस कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हम इर्तिकाई दरख्त की चोटी पर नहीं बैठे हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो लाखों शाखों में से सिर्फ एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी शाख हैं। जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एक घना जंगल नजर आता है जिसमें हर कदम पर दो राहें हैं। हमारा रास्ता बस उनमें से एक है। और इसी सफर में हम अपने मुश्तरका जिद्दे अमजद से मिलते हैं। जी, जिसे डॉकिंस कॉन्सिस्टर कहते हैं। ये वो नुक्ता है जहां दो नस्लें आकर मिलती हैं। तो इस पूरे माजी के जंगल का नक्शा बनाने के लिए सबूत कहाँ से आते हैं? जाहिर है सिर्फ अंदाजे तो नहीं लगाए जा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तीन बुनियादी सुतून हैं। पहला और सबसे मशहूर जरिया तो हैं फॉसिल्स, यानी कदीम जानदारों के पत्थराए हुए ढांचे, जो हमें बताते हैं कि वो दिखते कैसे थे, उनका कद कैसा था वगैरह। जी। लेकिन सिर्फ हड्डियों से पूरी कहानी नहीं बनती। यहीं पर दूसरा और शायद सबसे ताकतवर जरिया आता है, डीएनए। हमारा जीनियाती कोड। बिल्कुल, ये एक जिंदा तारीखी दस्तावेज है। ये नस्ल दर नस्ल तकरीबन बगैर किसी तब्दीली के मुंतकिल होता है, और जहाँ छोटी मोटी तब्दीलियां आती हैं वो एक घड़ी की तरह काम करती हैं। जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दो नस्लों को अलग हुए कितना अरसा गुजरा है। एग्जैक्टली। और तीसरा तरीका जो इन दोनों को जोड़ता है वो है ट्रायंगुलेशन। ये लफ्ज़ थोड़ा टेक्निकल लगता है। लेकिन इसका तस्वुर बहुत सादा है। जैसे माहिरीन लिसानियात मुख्तलिफ ज़बानों का मुवाजना करके उनकी मुश्तरका जड़ तक पहुँचते हैं, वैसे ही साइंसदान मुख्तलिफ अनवा के डीएनए का मुवाजना करके उनके रिश्तों का जाल बनाते हैं। तो चलें उस सफ़र की पहली मुलाकात की तरफ बढ़ते हैं। रांडेवू ज़ीरो, ये सबसे करीबी मुलाकात है। ये वो मकाम है जहाँ तमाम जिंदा इंसानों की लकीरें आकर मिल जाती हैं। यहाँ हम अपने सबसे हालिया मुश्तरका जिद्दे अमजद से मिलते हैं। और यहीं पर किताब एक बहुत ही चौंका देने वाली हकीकत सामने लाती है, खास तौर पर दी टेस्मेनियन स्टेल वाले हिस्से में। जी, यहाँ येल यूनिवर्सिटी के एक शुमारियात दान जोसेफ चांग की तहकीक का जिक्र है। उन्होंने रियाजियाती मॉडल्स के जरिए ये दिखाया कि तमाम जिंदा इंसानों का मुश्तरका जिद्दे अमजद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब के ज़माने में जिंदा था। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आज जमीन पर 8 अरब लोग हैं जो हर बर्र-ए-आज़म पर फैले हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उन सब का कोई एक मुश्तरका बुजुर्ग महज चंद हजार साल पहले जिंदा हो? यही तो इस तहकीक का कमाल है। देखें, ये हमारे जहनों में बनी हुई दीवारों को गिराता है। आपको बस ये सोचना है कि हर नस्ल में आपके आबाओ अजदाद की तादाद दुगनी होती जाती है। 2 वालिदैन, 4 दादा दादी, 8 परदादा परदादी। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ 1000 साल पीछे जाएं, तो नजरियाती तौर पर आपके अरबों आबाओ अजदाद होने चाहिए, जो इस वक्त की कुल आलमी आबादी से भी ज्यादा हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि माजी में जाकर सबके शजरे आपस में बुरी तरह गुडमुड़ हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि तारीख में सिर्फ चंद अफराद का दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करना ही काफ़ी था कि उनकी नस्लें कुछ ही सदियों में हर जगह फैल जाएं। ये तो वाकई एक हैरानकुन बात है। और इसी से जुड़ा एक और मशहूर तस्वुर ईव स्टेल में आता है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम। जी,
اور اکثر لوگ اس کا بہت غلط مطلب لیتے ہیں۔ یہی کہ وہ تاریخ کے پہلے مرد اور عورت تھے، آدم اور حوا کی طرح۔ ہاں، جبکہ سائنس ایسا ہرگز نہیں کہتی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس وقت زمین پر موجود واحد مرد اور عورت نہیں تھے، ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں دوسرے انسان بھی رہتے تھے۔ تو پھر یہ خاص کیوں ہے؟ ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ان کی خاصیت صرف ہمارے جینیاتی سراغ لگانے کے طریقے کی وجہ سے ہے۔ مائٹوکونڈریا کا ڈی این اے صرف ماں سے اولاد میں جاتا ہے اور وائی کروموزوم صرف باپ سے بیٹے میں۔ صحیح۔ چونکہ ان کا راستہ بہت سیدھا ہے، ہم ان لڑیوں کو ماضی میں بہت پیچھے تک ٹریس کر سکتے ہیں۔ مائٹوکونڈریل ایو وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کی ماؤں کی لڑی آج تک کسی بھی نسل میں ٹوٹی نہیں اور تمام زندہ انسانوں تک پہنچی ہے۔ اور وائی کروموزومل ایڈم وہ مرد ہیں جن کی والد کی لڑی آج تک ہر زندہ مرد تک پہنچی ہے۔ بالکل، ہمارے باقی ہزاروں جینز ان ہزاروں دوسرے لوگوں سے آئے ہیں جو اس وقت زندہ تھے۔ کتاب میں ایک ٹی وی شو کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے اس حوالے سے۔ جی، جہاں ایک شخص کو بتایا گیا کہ اس کا تعلق افریقہ کے ایک قبیلے سے ہے کیونکہ اس کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے وہاں سے آیا تھا، لیکن یہ تو اس کے ہزاروں پرخوں میں سے صرف ایک پرخے کی کہانی تھی۔ اس کے باقی جینز کا تعلق یورپ، ایشیا اور شاید دنیا کے ہر کونے سے ہو سکتا تھا۔ تو اگر ہم سب جینیاتی طور پر ایک ہی وسیع خاندان ہیں تو آئیے اس خاندان کے البم میں کچھ پرانی تصویریں دیکھتے ہیں۔ وہ چہرے جو ہم سے ملتے جلتے تو ہیں لیکن بالکل ہماری طرح نہیں ہے، میرا مطلب ہے ہومننز سے۔ جی، اب ہم وقت میں مزید پیچھے جا رہے ہیں، 50,000 سال سے بھی پہلے۔ یہاں ہماری ملاقات ان گروہوں سے ہوتی ہیں جو انسان تھے، اوزار بناتے تھے، لیکن وہ ہومو سیپینس نہیں تھے۔ اور ان میں سب سے مشہور تو نیانڈرتھال ہیں، دی نیانڈرتھال اسٹیل۔ نیانڈرتھال، جی، ان کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک کارٹون کی طرح کا غار میں رہنے والے انسان آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ یورپ اور ایشیا میں ہم سے بہت پہلے سے آباد تھے، جسمانی طور پر ہم سے زیادہ مضبوط تھے، ان کا دماغ بھی ہم سے بڑا تھا۔ اور وہ ہمارے ہم عصر بھی تھے، یعنی ایک وقت تھا جب زمین پر کم از کم 2 قسم کے انسان ایک ساتھ رہتے تھے۔ بالکل، کتاب کے مطابق نیانڈرتھال اور جدید انسان دونوں غالباً ایک مشترکہ جد سے نکلے ہیں جسے آرکیک ہومو سیپینز کہا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک پیچیدہ جال ہے۔ اور اب تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں ملاپ بھی ہوا تھا۔ جی، ٹھوس جینیاتی ثبوت ہیں۔ آج بھی افریقہ سے باہر رہنے والے زیادہ تر انسانوں کے ڈی این اے میں 1 سے 2% حصہ نیانڈرتھال کا ہے۔ وہ مکمل طور پر معدوم نہیں ہوئے، ان کا ایک چھوٹا سا حصہ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ نیانڈرتھال کے علاوہ بھی تو کئی قدیم انسان تھے۔ کتاب میں ایرگاسٹر سٹیل اور دی ہینڈی مین سٹیل کا ذکر ہے۔ جی، ہومو ارگاسٹر ایک بہت ہی اہم کڑی ہے۔ اس کی بہترین مثال ترکانہ بوئے کا ڈھانچہ ہے جو تقریباً 15 لاکھ سال پرانا ہے۔ اس ڈھانچے سے کیا خاص بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جسم، خاص طور پر ٹانگیں اور دھڑ، بالکل جدید انسانوں جیسا تھا اور وہ لمبی مسافت تک چلنے اور دوڑنے کے قابل تھے، لیکن ان کا دماغ ہم سے کافی چھوٹا تھا۔ اور ہومو ہیبلس، جسے ہینڈی مین یعنی اوزار ساز بھی کہا جاتا ہے، یہ ان سے بھی پرانے ہیں۔ ان کا نام اوزار ساز اس لیے پڑا کیونکہ ان کے فاسلز کے ساتھ پہلی بار پتھر کے سادہ اوزار ملے ہیں۔ یہ تقریباً 24 لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ہمارے شجرے میں ایک انقلابی قدم تھا۔ ان تمام فاسلز کے ذکر کے ساتھ کتاب ایک بہت اہم تنبیہ بھی کرتی ہے۔ ایک فاسل جیسے لٹل فٹ کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی فاسل ملتا ہے، ہمارا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا براہ راست جد امجد ہے، ہمارا دادا کا پردادا۔ لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے کزن ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسی شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ہم سے الگ ہو کر محدوم ہو گئی۔ بالکل۔ تو جب ہم میوزیم میں لٹل فٹ کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری دادی کی دادی ہیں، بلکہ یہ کہ یہ میری دادی کی ایک کزن تھیں جن کا خاندان شاید آگے نہیں بڑھا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ فاسلز ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے براہ راست آباء و اجداد کس طرح کے دکھتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر وہ خود ہمارے آباء و اجداد نہیں ہوتے۔
انسانی ارتقاء کا درخت بہت سی ٹوٹی ہوئی اور محدوم شاخوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان تمام قدیم انسانوں کی بات کرتے ہوئے ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، ہمارے بڑے دماغ کا ارتقاء۔ یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے نا؟ جی، اور اس کو ناپنے کے لیے کتاب انسیفلائزیشن کوشنٹ یا ای کیو کا تصور استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ کسی جانور کا دماغ اس کے جسم کے سائز کے لحاظ سے کتنا بڑا یا چھوٹا ہے۔ اور جدید انسانوں کا ای کیو تقریباً 6 ہے، یعنی ہمارے جسم کے سائز کے حساب سے ہمارا دماغ 6 گنا بڑا ہے۔ یہ ایک انتہائی مہنگا عضو ہے۔ اور اس کی قیمت ہم روزمرہ زندگی میں چکاتے ہیں۔ جب ہم آرام کر رہے ہوں تب بھی ہمارا دماغ جسم کی کل کیلوریز کا 20% جلا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا اپنا وزن جسم کے وزن کا صرف 2% ہے۔ کوئی اور جانور اتنی مہنگی چیز برداشت نہیں کرتا۔ یہ ارتقائی لحاظ سے ایک بہت بڑا جوا تھا۔ ہومو ہیبلس سے لے کر نیانڈرتھال اور پھر ہم تک دماغ کا سائز مسلسل بڑھتا گیا۔ تو آج کے اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ وقت میں پیچھے چلنا ہمیں کیسے اپنے انسانی خاندان کے ایک پیچیدہ اور گنجلک جال سے ملواتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تمام زندہ انسان حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر ہم نے نیانڈرتھال جیسے محدوم کزن سے ملاقات کی جن کا ایک حصہ آج بھی ہم میں زندہ ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کہانی کوئی سیدھی سیڑھی نہیں ہے جس کی چوٹی پر انسان کھڑا ہے۔ یہ ایک گھنی جھاڑی کی طرح ہے جس کی ہر شاخ کی اپنی ایک تاریخ تھی، اپنی ایک منزل تھی۔ فاسلز اور ڈی این اے ہمیں اس جھاڑی کا نقشہ بنانے میں مدد تو دیتے ہیں، لیکن یہ تصویر ابھی بھی نامکمل ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارا دماغ اتنا غیر معمولی طور پر بڑا اور مہنگا ہے تو ارتقاء کے سفر میں آخر وہ کون سی ایسی شدید ضرورت یا مجبوری تھی جس نے اس عضو کو اتنا بڑا ہونے پر مجبور کیا؟ وہ کیا فائدہ تھا جو اس کی بھاری قیمت پر بھی بھاری پڑ گیا؟ اس پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگلی بار جب ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے تو ہم انسانوں کی دنیا سے نکل کر ممالیہ جانوروں کی وسیع دنیا میں قدم رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ گبنز، بندر اور چوہے جیسے گروپس ہم سے کب اور کہاں ملتے ہیں۔ حصہ دوم ہے اور آج ہم ممالیہ یعنی میملز کی دنیا میں مزید گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وقت کے سفر میں پیچھے جاتے ہوئے ہمارے قافلے میں کون کون سے جانور شامل ہوتے ہیں اور ان کے ارتقائی سفر کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی تھی۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ ہمارے سیارے کی بھی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زمین کی اپنی تاریخ یعنی بر اعظموں کا ٹوٹنا اور الگ ہونا ممالیہ کی حیرت انگیز اقسام کی تشکیل کا باعث بنا۔ یہ ایسا ہے جیسے قدرت نے زندگی کے لیے الگ الگ تجربہ گاہیں بنا دیں اور ہر تجربہ گاہ نے کچھ بالکل نیا اور انوکھا بنا کر دکھایا۔ تو آئیے ان تجربہ گاہوں میں جھانکتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہمیں گبنز یعنی گبن سے ملواتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سائنسدان یہ معلوم کیسے کرتے ہیں کہ کون کس کا رشتہ دار ہے؟ یہ خاندانی شجرے یا جسے سائنس کی زبان میں فائلوجینیٹک ٹریز کہتے ہیں، آخر بنتے کیسے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل بھی آسان نہیں، اور یہ سائنس کے سب سے بنیادی سوالوں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے سائنسدان فائلوجینی کا علم استعمال کرتے ہیں۔ روایتی طور پر اس کا ایک ہی طریقہ تھا، مورفولوجیکل موازنہ، یعنی آپ جانوروں کے ڈھانچے، ہڈیوں کی ساخت، دانتوں کی شکل اور دوسری ظاہری خصوصیات کو دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کون کس سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اچھا، یعنی جو دکھنے میں ایک جیسا ہے وہ زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، سیدھا حساب ہے نا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن یہ طریقہ اکثر دھوکہ دے جاتا ہے، جیسا کہ ہم آج دیکھیں گے۔ اسی لیے اب ہمارے پاس ایک کہیں زیادہ طاقتور ذریعہ ہے، مالیکیولر ڈیٹا۔ ہم جانوروں کے ڈی این اے اور پروٹینز کا موازنہ کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ صرف ظاہری شکل دیکھنے کے بجائے براہ راست خاندانی تاریخ کی کتاب یعنی جینیاتی کوڈ کو پڑھنے جیسا ہے۔ اس سے ملنے والے نتائج کہیں زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان طریقوں سے جو درخت بنتے ہیں ان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے؟ میں نے روٹڈ اور ان روٹڈ درختوں کے بارے میں سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک ان روٹڈ یعنی بے جڑ درخت
آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 4 لوگ علی، فاطمہ، احمد اور سارا آپس میں کزنز ہیں۔ یہ آپ کو ان کے تعلقات کا جال تو دکھا دے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ ان میں سے دادا یا دادی کون تھے۔ مطلب وقت کی سمت کا تعین نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم وقت کی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم درخت کو روٹ یعنی جڑ فراہم کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس گروہ میں ایک آؤٹ گروپ شامل کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا دور کا رشتہ دار جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ باقی سب سے پہلے الگ ہوا تھا۔ مثلا اگر ہم انسانوں، چمپینزیوں اور گورلوں کا شجرا بنا رہے ہیں تو ہم اس میں ایک ہاتھی کو آؤٹ گروپ کے طور پر شامل کر سکتے ہیں۔ ہاتھی کی شاخ جہاں سے جڑتی ہے وہ ہمیں درخت کا نقطۂ آغاز اور وقت کی سمت بتا دیتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو یہ آؤٹ گروپ کا طریقہ ایک طرح سے فیملی ٹری کے لیے جی پی ایس کی طرح ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں اور کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اس کے بغیر تو ہم صرف اندازے ہی لگاتے رہتے کہ کون کس سے پہلے آیا۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ درخت بنانا اتنا ضروری ہے۔ اسی سے ہم ٹھیک تعین کر پاتے ہیں کہ ہمارے ارتقائی سفر میں کون سا گروہ کس مقام پر ہمارے قافلے میں شامل ہوا اور ان ملاقاتوں کی تاریخ کیا تھی۔ چلیں اب اس جی پی ایس کا استعمال کرتے ہوئے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ تقریباً 25 ملین سال پہلے ہماری ملاقات پرانی دنیا کے بندروں یعنی اولڈ ورلڈ منکیز سے ہوتی ہے۔ یہاں پرائمیٹس کی دنیا 2 بڑے حصوں میں بٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تقسیم تھی۔ اس مقام پر پرائمیٹس 2 اہم شاخوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک ہیں کیٹرائنز، جس میں پرانی دنیا یعنی ایشیا اور افریقہ کے بندر اور تمام ایپس شامل ہیں، اور اسی گروہ میں ہم انسان بھی آتے ہیں۔ ان کی ناک کے نتنے نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ اور دوسری شاخ وہ ہے پلیٹیرائنز کی، جو نئی دنیا یعنی جنوبی امریکہ کے بندر ہیں۔ ان کی ناک چوڑی اور نتنے اطراف کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی خود ایک عجوبہ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں سال پہلے افریقہ سے کسی طرح سمندر پار کر کے جنوبی امریکہ پہنچے تھے، غالباً طوفانوں میں اکھڑی ہوئی نباتات کے بڑے بڑے تیرتے ہوئے جزیروں پر سوار ہو کر۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن واپس ایپس کی طرف آتے ہیں۔ یہیں پر ایک بہت بڑا ارتقائی معمہ سامنے آتا ہے جو ہم انسانوں، چمپینزیوں اور گورلوں سے جڑا ہے۔ ہماری دم کہاں گئی؟ یہ ارتقاء کے سب سے دلچسپ رازوں میں سے ایک ہے۔ ایپس نے اپنی دم کیوں کھو دی، اس پر کوئی ایک حتمی سائنسی رائے نہیں ہے۔ کچھ نظریات یہ ہیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے درختوں پر سیدھا ہو کر چلنا شروع کیا تو دم توازن کے لیے غیر ضروری ہو گئی، یا شاید یہ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ایک موافقت تھی۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ دم کا نہ ہونا صرف ایپس کی خاصیت تو نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ریچھ، سلاگ اور کچھ بغیر دم والے بندر جیسے شمالی افریقہ کا باربری مکاک بھی اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اس سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان تمام جانوروں کو، جو ایک دوسرے سے لاکھوں سال کے ارتقائی فاصلے پر ہیں، ایک جیسے ماحولیاتی دباؤ کا سامنا تھا جس کی وجہ سے ان سب نے اپنی دم سے چھٹکارا پا لیا؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے سائنسدان ابھی تک حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی ایپس کی کہانی، لیکن اگر ہم پرائمیٹ سے بھی پہلے کے دور میں جائیں تو ہمارے قافلے میں ایک ایسا گروہ شامل ہوتا ہے جو شاید کامیاب ہونے میں ایپ سے کہیں آگے ہے۔ میرا اشارہ چوہوں، گلیریوں اور ان کے خاندان کی طرف ہے۔ تقریباً 75 ملین سال پہلے ہم ان کے مشترکہ جد سے ملتے ہیں۔ بلا شبہ یہ زمین پر ممالیہ جانوروں کی کامیاب ترین گروہوں میں سے ایک ہیں۔ آج دنیا میں ممالیہ کی تمام انواع میں سے تقریباً 40% کترنے والے جانور یعنی روڈنٹس ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز ان کے چھوٹے سائز، تیزی سے نسل بڑھانے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر ان کے مخصوص دانتوں میں ہے جو ساری زندگی بڑھتے رہتے ہیں اور انہیں ہر چیز کترنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس وقت کا ہمارا مشترکہ جد، جسے کانگسیسٹر 10 کہا جا سکتا ہے، کیسا دکھتا ہوگا؟ وہ غالباً ایک چھوٹا، رات کو فعال رہنے والا جانور تھا جو آج کے چوہے یا شروع یعنی چھچھندر جیسا رہا ہوگا۔ وہ چھپ کر رہتا تھا، کیڑے مکوڑے کھاتا تھا اور ڈائنوسارز کی دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور ان کے قریبی رشتہ دار خرگوشوں کا کیا؟ پہلے تو انہیں بھی کترنے والے جانوروں میں ہی شمار کیا جاتا تھا، ہے نا؟ جی ہاں،
इनके लंबे दांतों की वजह से इन्हें एक ही ग्रोह में रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें लैगोमॉर्फा नामी एक अलग ग्रोह में रखा गया है, क्योंकि इनके कुतरने वाले दांतों के पीछे 2 छोटे इजाफी दांत भी होते हैं जो रोडेंट्स में नहीं होते। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर डेटा फिर से एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। डीएनए का तज्जिया ये वाज़े तौर पर बताता है कि ज़ाहिरी फ़र्क के बावजूद ये दोनों ग्रोह एक दूसरे के करीब तरीन रिश्तेदार हैं। तो 75 मिलियन साल पहले हम चूहों और खरगोशों के जद से निकले, लेकिन इसी दौर में दुनिया पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी जो इन तमाम जानवरों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जमीन खुद हरकत कर रही थी। जी, कदीम सुपर बराज़म पैंजिया पहले ही टूट चुका था और अब उसके 2 बड़े टुकड़े शिमाल में लॉरीजिया और जुनूब में गोंडवाना भी टूटकर बिखर रहे थे। ये इर्तिका की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब कहानी सिर्फ वक्त की नहीं बल्कि जगह की भी बनने वाली थी। पहले शुमाली बरआज़म लोरेशिया की बात करते हैं, जिसमें आज का शुमाली अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। यहाँ कौन से ममालिया परवान चढ़े? लोरेशिया के ममालिया को लॉरसियाथेरिस कहा जाता है। ये एक बहुत ही मुतनव्वे ग्रोह है जिसमें घोड़े, गैंडे, कुत्ते, बिल्लियाँ, चमगादड़ और यहाँ तक कि व्हेल मछलियाँ भी शामिल हैं। लेकिन इस ग्रोह में सबसे हैरानकुन और चौंका देने वाली कहानी दरियाई घोड़े यानी हिप्पो की है। अच्छा, वो कैसे? मुझे याद है बचपन में मैं भी यही समझती थी कि दरियाई घोड़े शायद मोटे ताजे सूअर के रिश्तेदार होंगे। और आप अकेली नहीं थी। दहाइयों तक पूरी साइंसी बिरादरी यही मानती थी। उनकी ज़ाहिरी शक्ल, खोपड़ी की साख्त, दांत और यहाँ तक कि उनके जुफ्त खुर भी चीख-चीख कर यही कहते थे कि वो सूअर के करीब तरीन रिश्तेदार हैं। तमाम मॉर्फोलॉजिकल शवाहिद इसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन फिर डीएनए ने आकर सारी कहानी पलट दी। इसने सिर्फ कहानी नहीं पलटी, इसने पूरी किताब ही नहीं लिख दी। मॉलिक्यूलर डेटा ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिस पर पहले तो माहिरीन ने यकीन ही नहीं किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दरियाई घोड़ों के करीब तरीन जिंदा रिश्तेदार सूअर नहीं बल्कि व्हेल मछलियां हैं। एक मिनट, क्या ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है? एक अफ्रीका की नदियों में रहने वाला सब्जीखोर जानवर और दूसरा समंदर का सबसे बड़ा गोश्तखोर शिकारी, उनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? यही सवाल साइंसदानों ने भी पूछा। ये दरियाफ्त इतनी बड़ी थी कि इस पर बहुत बहस हुई। लेकिन फिर जब माहिरीन ने फॉसिल रिकॉर्ड को दोबारा खंगाला तो उन्हें इंडोहाइस और पॉकीसीटस जैसे कदीम व्हेल के फॉसिल मिले जो जमीन पर चलते थे, और उनके टखनों की हड्डियां बिल्कुल दरियाई घोड़ों और दूसरे जुफ्त खुर वाले जानवरों जैसी थीं। डीएनए ने जो इशारा दिया था, हड्डियों ने उसकी तस्दीक कर दी। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि इर्तिका के राज अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी पोशीदा होते हैं। ये तो वाकई कमाल है। इस एक दरियाफ्त ने तो ममालिया की दर्जाबंदी का पूरा निजाम ही हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, इसकी वजह से साइंसदानों को आर्टियोडेक्टिला यानी जुफ्त खुर वाले जानवर और सिटेशिया यानी व्हेल और डॉल्फिन को मिलाकर एक नया ग्रुप सिटार्टियोडेक्टिला बनाना पड़ा। ये साइंस की खूबसूरती है, एक नया सबूत आता है और दहाइयों पुराने नजरियात को चैलेंज कर देता है। ये तो हुई शिमाल की कहानी। अब जुनूब की तरफ चलते हैं, जहां सुपर बरआज़म गोंडवाना टूट रहा था। उसके टूटने से अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग अलग जजीरों की तरह बन गए। और इसी तन्हाई ने इन बराज़मों पर ममालिया के बिल्कुल मुनफरिद और अजीबो-गरीब ग्रोहों को जन्म दिया। इसको ऐसे सोचें कि गोंडवाना के टूटने से 3 अलग-अलग इर्तिकाई जजीरे बन गए। हर जजीरे पर ममालिया को एक मुनफरिद चैलेंज मिला और लाखों साल तक बाकी दुनिया से कटकर इर्तिका का एक अलग ही तजुर्बा शुरू हुआ। अफ्रीका के क्लासरूम से शुरू करते हैं। वहां से कौन-कौन से ग्रेजुएट निकले? अफ्रीका में जो ग्रोह परवान चढ़ा उसे एफ्रोथेर्स कहते हैं। इसमें हाथी, समुद्री गाय, आर्डवर्क्स और यहाँ तक कि गोल्डन मोल्स जैसे जानवर शामिल हैं। ये जानवर दिखने में एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये करीबी रिश्तेदार हैं। एक द्योहेकल हाथी और दूसरा जमीन के नीचे रहने वाला छोटा सा गोल्डन मोल। सिर्फ डीएनए ही हमें बता सका कि ये सब एक ही जद की औलाद हैं। और जनूबी अमेरिका की लैब ने क्या बनाया? सुना है वो लाखों साल तक एक गुमशुदा दुनिया की तरह था। बिल्कुल।
جب جنوبی امریکہ الگ ہوا تو وہاں زینارتھرینز نامی گروہ کا راج قائم ہوا۔ اس میں آج کے آرماڈیلو، سلاگ اور چیوٹی خور شامل ہیں۔ لاکھوں سال کی تنہائی میں یہاں ایسے دیوے ہیکل سلاگ ارتقا پذیر ہوئے جو ہاتھیوں جتنے بڑے تھے، اور آرماڈیلو کے رشتہ دار جنہیں گلپٹوڈونٹس کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی کار کے سائز کے تھے۔ یہ ایک بالکل الگ دنیا تھی، ایک ایسا تجربہ جو تب ختم ہوا جب تقریباً 3 ملین سال پہلے شمالی اور جنوبی امریکہ آپس میں جڑ گئے، اور شمال کے زیادہ ترقی یافتہ شکاریوں نے زیادہ تر مقامی جانوروں کا خاتمہ کر دیا۔ اور آخر میں سب سے الگ تھلگ جزیرہ آسٹریلیا، اس نے تو بالکل ہی مختلف نصاب پر عمل کیا ہوگا۔ جی، اور اسی لیے آسٹریلیا مارسوپیلز یعنی تھیلی والے جانوروں کا گڑھ بن گیا۔ یہاں ایک ہی جد سے کینگرو، کوآلا، وومبیٹ اور یہاں تک کہ اب ناپید ہو چکا تسمانین ولف جیسے بے شمار متنوع جانور پیدا ہوئے۔ یہ متوازی ارتقاء یا کنورجنٹ ایولیوشن کی بہترین مثال ہے۔ یہ متوازی ارتقاء کیا چیز ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب دو غیر متعلقہ جانوروں کو ایک جیسے ماحول اور ایک جیسے مسائل کا سامنا ہو، مثلا شکار کرنا یا درختوں پر چڑھنا، تو قدرت اکثر ان کو ایک جیسے حل فراہم کرتی ہے، چاہے ان کا ڈی این اے بالکل مختلف ہو۔ آسٹریلیا میں مارسوپیلز نے وہ تمام جگہیں پر کیں جو باقی دنیا میں پلاسینٹل ممالیہ نے کی تھیں۔ وہاں تھیلی والا چونکی خور تھا، تھیلی والی چھچھندر تھی، اور یہاں تک کہ تھیلی والا شیر بھی تھا۔ تسمانین ولف کی کہانی تو خاص طور پر دلچسپ ہے۔ سنا ہے کہ اس کا ڈھانچہ ایک عام بھیڑیے سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ ان میں فرق کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کو ایک تسمانین ولف اور ایک عام کتے کا ڈھانچہ دیا جائے تو ان کی کھوپڑیوں میں فرق کرنا ماہرین کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ ایک جیسے طرز زندگی کے دباؤ کیسے دو بالکل مختلف گروہوں، ایک پلاسینٹل اور ایک مارسوپیل، میں ایک جیسی جسمانی ساخت پیدا کر سکتے ہیں۔ فیل کرنے کے بجائے متوازہ ارتقاء کی سمجھ پر اضافی نمبر ملنے چاہیے۔ شاید ملنے چاہیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ارتقاء کے پاس مسائل حل کرنے کے لیے اکثر آزمودہ طریقے ہوتے ہیں، چاہے وہ انہیں کسی بھی جاندار پر استعمال کرے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ممالیہ کا ارتقائی سفر صرف جینیات پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ جغرافیہ پر بھی بہت زیادہ منحصر ہے۔ براعظموں کے بہاؤ نے زندگی کے لیے الگ الگ میدان بنائے، اور ان میدانوں میں ہونے والے مقابلوں کے نتیجے میں ہمیں دریائی گھوڑے اور ویل جیسے غیر متوقع رشتہ دار ملے، اور آسٹریلیا جیسے براعظموں پر زندگی نے بالکل نئے روپ اپنا لیے۔ اور یہاں ایک آخری خیال سوچنے کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لاکھوں سال کی تنہائی نے کس طرح انواع میں بے پناہ تنوع پیدا کیا۔ قدرت نے زمین کو الگ الگ لیبارٹریوں میں بانٹ کر زندگی کے حیرت انگیز تجربے کیے۔ آج ہم انسان ان تمام لیبارٹریوں کے دروازے ایک ساتھ کھول رہے ہیں۔ ہم جہازوں اور طیاروں کے ذریعے انجانے میں جانوروں اور پودوں کو ایک براعظم سے دوسرے براعظم منتقل کر کے ایک ایسا ارتقائی طوفان برپا کر رہے ہیں جس کے نتائج شاید صدیوں تک کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ اگلی بار ہم وقت میں اور بھی پیچھے جائیں گے، فقاریہ جانوروں سے بھی پہلے، اور مچھلیوں، ایمفیبینز اور زندگی کے ان ابتدائی آبی علمبرداروں سے ملیں گے جنہوں نے پہلی بار خشکی پر قدم رکھنے کی ہمت کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم اپنے ارتقائی سفر کے تیسرے حصے میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ عنوان ہے سمندر سے خشکی تک۔ اور یہ صرف ایک عنوان نہیں، یہ زندگی کی تاریخ کا ایک انقلابی موڑ ہے۔ ہم ان بڑی تبدیلیوں کا جائزہ لیں گی جنہوں نے ورٹیبریٹس کو پانی چھوڑ کر زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کا موقع دیا۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی اینسیسٹرز ٹیل کے کچھ خاص حصوں پر ہوگی۔ ہم پرندوں کی کہانیوں سے شروع کریں گے، پھر مچھلیوں کے پانی سے باہر نکلنے کے اس عظیم قدم کو دیکھیں گے، اور آخر میں اپنے قدیم ترین رشتہ داروں سے ملیں گے۔ تو چلیں وقت میں پیچھے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے دی گلاپاگوس فنچز ٹیل، یعنی گیلاپاگوس کی فنچز کی کہانی۔ جب بھی کوئی ارتقاء کا نام لیتا ہے نا، تو ڈارون کی یہ فنچز ذہن میں ضرور آتی ہیں۔ آنا بھی چاہیے۔ یہ پرندے اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ کیسے ایک ہی جد امجد سے نکلی نسلیں الگ الگ ماحول میں حیران کن تیزی سے خود کو ڈھال لیتی ہیں۔ اسے اڈیپٹیو ریڈیشن کہتے ہیں۔
اور اس کی سب سے بہترین مثال میرے خیال میں پیٹر اور روزمیری گرانٹ کی تحقیق ہے۔ اوہو، وہ تو کمال ہے۔ آپ سوچیں، انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال ان دور دراز جزیروں پر گزار دیے۔ 40 سال صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان چڑیوں کی چونچیں کیسے بدلتی ہیں۔ جی ہاں، یہ سائنس کے لیے ایک غیر معمولی لگن ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے قدرتی انتخاب کا عمل ہوتے دیکھا۔ اچھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آخر انہوں نے دیکھا کہ جب گیلاپیگس میں شدید خشک سالی ہوئی تو نرم بیج والے پودے سب ختم ہو گئے، بچ گئے تو صرف سخت خول والے بیج۔ تو ظاہر ہے فنچز کے لیے مسئلہ ہوا ہوگا۔ بہت بڑا۔ اب ہوا یہ کہ صرف وہ فنچز زندہ رہ پائیں جن کی چونچیں بڑی اور مضبوط تھیں، جو ان سخت بیجوں کو توڑ سکتی ہیں۔ چھوٹی چونچ والی فنچز وہ بھوکی مر گئیں۔ تو اس کا اثر مطلب اگلی نسل پر کیا پڑا؟ اثر بہت ڈرامائی تھا۔ اگلی ہی نسل میں پیدا ہونے والی فنچز میں بڑی چونچوں کا تناسب نمایاں طور پر بڑھ گیا۔ اس سے یہ خیال بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ارتقاء کے لیے ہمیشہ لاکھوں سال چاہیے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ثبوت کی قسم کیا تھی؟ کوئی فاسل؟ نہیں، یہاں ثبوت کوئی پرانا فاسل نہیں بلکہ براہ راست مشاہدہ ہے، شکلیات یعنی مورفولوجی۔ فنچز کی کہانی تو خالصتاً بقا کی جنگ ہے۔ جس کی چونچ ماحول کے مطابق تھی وہ جیت گیا۔ لیکن ارتقاء میں ہمیشہ بقائی ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بعض اوقات تو ایسی چیزیں بھی پروان چڑھتی ہیں جو بقا کے لیے نقصان دہ لگتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید مور ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ہمیں دی پیکاکس ٹیل تک لے آتا ہے۔ مور کی یہ شاندار بھاری دم بقا کے لحاظ سے تو ایک مصیبت ہے۔ مصیبت ہی ہے، اڑنے میں مشکل اور شکاریوں کو تو دور سے دعوت دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی خطرناک چیز آخر پروان ہی کیوں چڑھی؟ یہیں پر جنسی انتخاب یعنی سیکشول سلیکشن کا نظریہ آتا ہے۔ بقا کے لیے بھلے ہی یہ دم بری ہو، لیکن مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ یہ ایک ایکو چیمبر جیسا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں کہ کسی وجہ سے مادہ مور کو ہلکی سی لمبی دم والے نر زیادہ پسند آنے لگتے ہیں، تو اگلی نسل میں لمبی دم والے نر بھی زیادہ ہوں گے اور لمبی دم پسند کرنے والی مادہ بھی۔ یہ چکر نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دم خسی کی حد تک غیر عملی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ جی، نر کی دم اور مادہ کی پسند دونوں ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے ہوئے ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جسے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی خوبصورتی بقا پر حاوی آ جاتی ہے۔ جی، مور کی دل سے ایک اور پرندے کی یاد آتی ہے جس کی ایک خصوصیت اس کے خاتمے کا باعث بنی، ڈوڈو۔ دی ڈوڈوز ٹیل۔ یہ ارتقاء کا ایک بہت بڑا اور افسوسناک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ارتقاء مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ڈوڈو ماریشس کے جزیرے پر تھا جہاں کوئی قدرتی شکاری نہیں تھا۔ لاکھوں سال تک۔ تو وہاں اڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اڑان پر توانائی خرچ کرنا فضول تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اڑنے کی صلاحیت کھو دی۔ یہ اس ماحول کے لیے ایک بہترین موافقت تھی۔ یعنی جب تک انسان وہاں نہیں پہنچے۔ بالکل، جب انسان اپنے ساتھ کتے، بلیاں اور سور لے کر وہاں پہنچے تو ڈوڈو کے لیے قیامت آ گئی۔ وہ نہ اڑ سکتا تھا، نہ بھاگ سکتا تھا، اور اسے ان نئے شکاریوں سے کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ جو خصوصیت کل تک فائدہ مند تھی وہی اس کی معدومیت کا پروانہ بن گئی۔ یہی ہوا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ارتقاء ماحول کے لیے بہترین چیز نہیں بناتا بلکہ صرف موجودہ ماحول کے لیے کافی اچھی چیز بناتا ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ ارتقاء ایک کاریگر ہے، کوئی نجومی نہیں۔ وہ صرف دستیاب مواد سے کام چلاتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بڑے پرندے کی کہانی ہے، دی ایلیفنٹ برڈز ٹیل، میڈاگاسکر کا ایلیفنٹ برڈ، جو شاید تاریخ کا سب سے بڑا پرندہ تھا۔ شاید سندباد جہازی کی کہانیوں کا رخ یا روک اسی سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہو۔ لیکن اس کی کہانی صرف ایک پرندے کی تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمیں شترمرغ اور ایمو جیسے پرندوں کے ایک پورے خاندان تک لے جاتی ہے، اور یہاں تک کہ زمین کی ارضیاتی تاریخ تک۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟
ایک پرندے کا تعلق براعظموں کے حرکت کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، ایلیفنٹ برڈ، شتر مرغ، ایمو اور کیوی، یہ سب نہ اڑنے والے پرندے ریٹیڈز کہلاتے ہیں۔ اور یہ سب الگ الگ براعظموں پر ہیں؟ جی، اور سالماتی ڈیٹا یعنی ان کے ڈی این اے کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وہاں پہنچے کیسے؟ یہ تو اڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو واقعی ایک معمہ ہے۔ اس کا جواب ہے براعظمی بہاؤ، یعنی پلیٹ ٹیکٹونکس۔ ان سب کے آباء و اجداد ایک قدیم سپر براعظم گونڈوانا پر رہتے تھے۔ اچھا۔ کروڑوں سال پہلے جب یہ براعظم ٹوٹ کر الگ ہونا شروع ہوا تو ان پرندوں کی آبادی بھی ان کے ساتھ بڑھ گئی۔ پھر یہ الگ الگ خطوں میں آزادانہ طور پر ارتقا پذیر ہوئے۔ واہ، یعنی ان پرندوں کی آج کی تقسیم گونڈوانا کے ٹوٹنے کا زندہ ثبوت ہے۔ تو یہاں ثبوت کی قسم کیا ہوئی؟ یہاں ثبوت کئی قسم کے ہیں۔ فاسلز ہیں، سالماتی ڈیٹا ہے، اور سب سے بڑھ کر ارضیات یعنی جیولوجی۔ کمال ہے۔ براعظموں کی اس عظیم حرکت کی بات ہو رہی ہے تو اب زندگی کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی طرف آتے ہیں، پانی سے خشکی کا سفر۔ یہ زندگی کے لیے ایک بہت بہت بڑا چیلنج تھا، پانی کی محفوظ دنیا چھوڑ کر خشکی کی برہم دنیا میں قدم رکھنا، جہاں ہر چیز مختلف تھی۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں جل تھلیوں یعنی ایمفیبینز کو دیکھنا ہوگا۔ اور ان میں ایک بہت ہی عجیب مثال ایکزولوٹل کی ہے۔ وہ کیا کہانی سناتا ہے؟ ایکزولوٹل ہمیں ارتقا کی لچک دکھاتا ہے۔ یہ سیلامینڈر کی ایک قسم ہے جو پیرومورفوسس کا مظہر ہے۔ یعنی اسے ایسے سمجھیں کہ یہ مینڈک کا وہ بچہ ہے جو بڑا تو ہو جاتا ہے مگر اپنی ٹیڈپول والی خصوصیات کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ بالغ ہو کر بھی پانی میں اپنے بچوں جیسے گلپڑوں سے سانس لیتا ہے۔ یہ ارتقا کی ایک شارٹ کٹ چال ہے۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ شارٹ کٹ نہیں لیا، انہوں نے پانی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے کیا بڑی تبدیلیاں درکار تھی؟ دو بنیادی چیزیں چاہیے تھیں، ہوا میں سانس لینے کا طریقہ اور زمین پر چلنے کے لیے اعضاء۔ ٹھیک۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں خشکی پر آنے سے بہت پہلے ہی پانی کے اندر تیار ہو چکی تھیں۔ ایک منٹ، پھیپھڑے پانی کے اندر تیار ہوئے تھے؟ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ خشکی پر آنے کے لیے بنے تھے۔ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ پھیپھڑے سب سے پہلے ان مچھلیوں میں ظاہر ہوئے جو کم آکسیجن والے گدلے پانیوں میں رہتی تھیں۔ اچھا۔ جب پانی میں آکسیجن کم ہو جاتی تو وہ سطح پر آ کر ہوا کا ایک گھونٹ بھر لیتی تھیں۔ یہ ایک اضافی سانس لینے کا نظام تھا۔ تو پھر مچھلیوں میں جو سویم بلیڈر ہوتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ دراصل انہی قدیم پھیپڑوں کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ اور چلنے کے لیے ٹانگوں کا کیا؟ وہ تو پروں یعنی فنس سے بنی ہوں گی۔ جی، لیکن ہر قسم کے پروں سے نہیں، خاص طور سے لوب فنڈ مچھلیوں کے پروں سے، جن کی دو زندہ مثالیں آج بھی ہیں، لنگ فش اور سیل کونتھ۔ اچھا، ان کے پروں میں کیا خاص تھا؟ ان کے پر عام مچھلیوں کی طرح پتلے نہیں تھے، بلکہ ان میں گوشت اور ہڈیوں کا ایک مضبوط ڈھانچہ تھا جو بالکل ہماری ٹانگوں کی ہڈیوں کی ابتدائی شکل جیسا تھا۔ یہ اعضاء انہیں کم گہرے پانی کی تہہ پر چلنے میں مدد دیتے تھے۔ تو ٹانگیں بھی زمین پر چلنے سے پہلے ہی وجود میں آ چکی تھیں۔ جی ہاں۔ تو ہمارے ان آباء و اجداد نے پانی چھوڑا، لیکن پانی کی دنیا میں جو مچھلیاں رہ گئیں وہ بھی تو بے حد کامیاب ہیں۔ آج سمندر کے اصلی بادشاہ کون ہیں؟ بلا شبہ آج ورٹیبریٹس کا سب سے کامیاب گروہ رے فنڈ مچھلیاں ہیں۔ ان کی ہزاروں اقسام ہیں اور یہ ہر آبی ماحول میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہی سویم بلیڈر ہے نا؟ بالکل، یہ انہیں پانی میں تیرنے کے لیے کم توانائی خرچ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور ان کی شکلیں بھی ناقابل یقین حد تک متنوع ہیں، ایک عام ٹراؤٹ سے لے کر پتوں جیسے لیفی سی ڈریگن تک۔ لیکن ان سے بھی پہلے پانی کے حکمران شارک اور ان کے رشتہ دار تھے۔ یہ ایک قدیم اور انتہائی کامیاب نسل ہے جن کا ڈھانچہ ہڈی کا نہیں بلکہ کارٹلیج کا بنا ہوتا ہے۔ جی، مگر یہاں ایک ایسا نقطہ ہے جو حیاتیات کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام زبان میں ہم ٹراؤٹ اور شارک دونوں کو مچھلی کہتے ہیں، لیکن سائنسی طور پر ایک ٹراؤٹ کا انسان سے زیادہ قریبی تعلق ہے بنسبت ایک شارک کے۔ ذرا ٹھہرے، یہ بات دوبارہ کہیں۔ مطلب
میں ایک انسان حیاتیاتی طور پر ایک سیلمن مچھلی کے زیادہ قریب ہوں بجائے اس کے کہ وہ سیلمن ایک شارک کے قریب ہو؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ تو جانوروں کی بادشاہت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ سائنس میں کلیڈ کا مطلب ہے ایک ایسا گروہ جس میں ایک جد امجد اور اس کے تمام اولاد شامل ہوں۔ تو مچھلی ایک کلیڈ نہیں ہے، کیونکہ اس گروہ میں سے ہم یعنی 4 ٹانگوں والے جانور تو نکل آئے لیکن شارک نہیں۔ یہ واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اس سے مجھے اور بھی پیچھے جانے کا تجسس ہو رہا ہے۔ شارک اور ہڈیوں والی مچھلیوں سے بھی پہلے کون تھا؟ اب ہم اپنے سفر کے سب سے گہرے اور قدیم حصے میں ہیں۔ یہاں ہم لیمپرے جیسی مخلوقات سے ملتے ہیں۔ یہ بغیر جبڑے والی مچھلیاں ہیں۔ یعنی یہ ورٹیبریٹس کے ارتقائی درخت کی ایک بہت ہی ابتدائی شاخ ہے؟ جی، یہ ہمیں اس دور کی جھلک دکھاتی ہیں جب ہمارے آبا و اجداد کے پاس ابھی جبڑے نہیں بنے تھے۔ لیکن کتاب میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب رشتہ داروں کا ذکر ہے، جیسے لینسلیٹ اور سی اسکواڈز۔ یہ تو مچھلی جیسے بھی نہیں لگتے۔ جی، اور یہی تو حیرت کی بات ہے۔ ایک بالغ سی اسکواڈ تو کسی پودے کی طرح سمندر کی تہہ سے چپکا رہتا ہے، لیکن اس کا لاروا مچھلی کی طرح تیرتا ہے۔ اچھا۔ اور اس لاروا میں ایک نوٹوکارڈ ہوتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کی ابتدائی شکل۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو اسے اور ہمیں دونوں کو کارڈیٹس کے گروہ میں شامل کرتی ہے۔ تو یہ عجیب سی مخلوقات ہمارے براہ راست آباء و اجداد ہیں؟ نہیں، اور یہی دی لینسلیٹس ٹیل کا سب سے اہم سبق ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جانور ہمارے دادا پردادا نہیں ہیں، یہ ہمارے بہت بہت دور کے کزن ہیں۔ کزن؟ دادا پردادا نہیں؟ بالکل، یہ ارتقائی درخت کی ان شاخوں پر بیٹھے ہیں جو کروڑوں سال پہلے ہم سے الگ ہو گئی تھیں۔ فوسلز بھی اکثر ہمارے براہ راست جد امجد نہیں ہوتے، بلکہ ہماری خاندانی جھاڑی کی ٹوٹی ہوئی ضمنی شاخیں ہوتے ہیں۔ تو ارتقاء کو ایک سیدھی سیڑھی سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ ایک گھنی، بے ترتیب اور شاخ در شاخ پھیلی ہوئی جھاڑی ہے۔ بالکل۔ تو آج کے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ڈارون کی فنچز سے دیکھا کہ ارتقاء کتنا تیز ہو سکتا ہے، ایلیفنٹ برڈ کی کہانی سے سمجھا کہ براعظموں کی تاریخ ہمارے ڈی این اے میں قید ہے۔ ہم نے زندگی کے پانی سے خشکی پر آنے کے عظیم قدم کا مشاہدہ کیا اور یہ جانا کہ اس کی تیاری بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اور آخر میں ہم نے اپنے سب سے قدیم کوارڈیٹ رشتہ داروں کی ایک جھلک دیکھی اور سمجھا کہ ارتقاء ایک جھاڑی ہے، سیڑھی نہیں۔ اور اسی پر میں ایک آخری خیال پیش کرنا چاہوں گی۔ ہم اکثر ارتقاء کو ایک ترقی کی کہانی سمجھتے ہیں جس کی چوٹی پر ذہین اور پیچیدہ مخلوق یعنی انسان کھڑا ہے۔ لیکن آج کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شارک، لنگ فش یا لینسلیٹ جیسی بہت سی سادہ سمجھی جانے والی مخلوقات ناقابل یقین حد تک کامیاب ہیں اور کروڑوں سال سے تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری یہ پیچیدگی اور ذہانت بقا کی اس عظیم لاٹری میں ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہماری ذہانت ہمیں ان قدیم نسلوں سے زیادہ دیر تک زندہ رہنے میں مدد دے گی، یا یہی ہماری پیچیدگی ہماری فنا کا سبب بنے گی؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم سب سے گہرے روندیبو پر پہنچیں گے، پروٹوسٹومز، کنیڈرینز، سپنجز، فنگائی، پلانٹس اور آخر میں آرکیا اور یو بیکٹیریا تک، یعنی زندگی کی بالکل ابتدا کی طرف۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی اینسیسٹرز ٹیل پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کے آخری مرحلے میں ہے، اور شاید یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جی بالکل، یہ وہ منزل ہے جہاں زندگی کی تمام کہانیاں، تمام راستے آخرکار آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حصہ 4، ہماری آخری منزل، زندگی کی مشترکہ کنسیر اور تمام زندہ مخلوقات کا عظیم رانڈیوو۔ مطلب ہم زندگی کی ابتدا تک پہنچنے والے ہیں۔ جی، ہم حیاتیاتی تنوع کے وسیع میدانوں سے گزریں گے، یہ سمجھیں گے کہ کثیر خلوی زندگی کیسے شروع ہوئی، اور بالآخر زندگی کے اس مشترکہ جد امجد سے ملیں گے جس سے ہم سب نکلے ہیں۔ یہ سننے میں ہی بہت دلچسپ لگ رہا ہے، تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے
रॉन्डेवू 26, जहां हम प्रोटोस्टोम से मिलते हैं। ये तो जानवरों का बहुत बड़ा गिरोह है ना? कीड़े मकोड़े, घोंगे, केंचुए। बहुत बड़ा। जमीन पर जानवरों की 95% से ज्यादा आबादी उन्हीं की है। जब हम जानवरों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे जहन में शेर, हाथी आते हैं। जी, लेकिन हकीकत में जानवरों की दुनिया पर इनका राज है, खास तौर पर आर्थ्रोपॉड्स का। अच्छा, और उनकी और हमारी यानी ड्यूटरोस्टोम्स की कहानी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? उनकी और हमारी कहानी में जो बुनियादी फर्क है, वो बहुत ही अजीब है। अजीब? जी, और ये फर्क एम्ब्रियो के नशोनुमा के बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है। जब एक एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें छोटा सा सुराख पैदा होता है। उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोपोर। अब खास बात यह है कि इस सुराख का मुस्तकबिल क्या होता है। प्रोटोस्टोम्स में यही सुराख आगे चलकर जानदार का मुंह बनता है, अच्छा, जबकि हम ड्यूट्रोस्टोम्स में, यानी तमाम रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, सितारा मछली, हम में यही पहला सुराख मकद बनता है। मुंह बाद में कहीं और बनता है। एक मिनट। आप ये कह रही हैं कि जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी तकसीम इस बात पर है कि एम्ब्रियो का पहला सुराख मुंह बनता है या कुछ और? बिल्कुल, यही तो हैरानकुन बात ये तो बहुत ही अजीब है ना? लेकिन इसी एक छोटे से फैसले ने तकरीबन 60 करोड़ साल पहले इर्तिका को दो बिल्कुल मुख्तलिफ शाहराहों पर डाल दिया। वाह! अच्छा, तो ये तो हुई जानवरों की तकसीम, लेकिन जानवर बने ही कैसे? मतलब वो कौन सा लम्हा था जब एक अकेले खलिए ने मिलकर एक जिस्म बनाने का फैसला किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है रॉन्डेवू 31 और 32 पर। यहाँ हमारी मुलाकात होती है स्पंज से और उनके पुरासरार रिश्तेदार कोवानोफ्लैजिलेट्स से। कोआनोफ्लैजिलेट्स? ये तो यकहिलवी जानदार है ना? तो वो हमें कसीर खलवी जिंदगी के बारे में कैसे बता सकते हैं? वो ऐसे बताते हैं कि इनमें और स्पंज के कुछ खुलियात में हैरानकुन मुमासिलत है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझें। सोचें कि कोवानोफ्लैजिलेट एक अकेला मल्लाह है, अपनी छोटी सी कश्ती में बैठा है और एक चप्पू यानी फ्लैजुलम से पानी को धकेल कर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और खुराक पकड़ रहा है? बिल्कुल। अब स्पंज को देखें। वो ऐसा है जैसे हजारों ऐसे मल्लाहों ने अपनी कश्तियां जोड़कर एक बड़ा जहाज बना लिया हो। वाह, एक कॉलोनी की तरह। जी, और अब वो सब मिलकर चप्पू चला रहे हैं ताकि जहाज के अंदर पानी का एक बहाव बने और खुराक फिल्टर हो। स्पंज के अंदर जो खलियात ये काम करते हैं, जिन्हें क्वानोसाइट्स कहते हैं, वो बिल्कुल इनफरादी क्वानोफ्लैजिलेट्स जैसे ही दिखते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि कसीर खलवी जिंदगी ऐसे ही शुरू हुई होगी। पहले खलियात इकट्ठे हुए, एक कॉलोनी बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें काम की तकसीम हो गई। बिल्कुल। ये इर्तिका में ताउन की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह इनफरादी इकाइयों ने मिलकर एक बड़ी और ज्यादा पेचीदा चीज बनाई। ये वाकई कमाल है। अच्छा, जानवरों से आगे बढ़ें तो जिंदगी की और भी बड़ी सल्तनतें हैं, फंजाए, अमीबा और पौधे। यहाँ मुझे किताब में एक बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया कि फंजाई यानी खंभियां वो पौधों के बजाय हम जानवरों से ज्यादा करीब हैं। जी, ये बात अक्सर लोगों को हैरान करती है, क्योंकि फंजाए जमीन से उगती हैं तो हम उन्हें पौधे समझ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन मॉलिक्यूलर डेटा यानी डीएनए बिल्कुल साफ बताता है कि फंजाए और जानवरों के अजदाद ज्यादा करीब के थे। और इसकी वजह? उसकी एक बुनियादी वजह तवानाई हासिल करने का तरीका है। देखें, पौधे तो अपनी तवानाई सूरज की रोशनी से खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। सही। लेकिन जानवर और फंजाए दोनों को तवानाई के लिए दूसरे जानदारों को खाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि अगली बार जब मैं मशरूम पिज्जा खाऊंगी तो मुझे याद रखना चाहिए कि मैं अपने बहुत ही दूर के रिश्तेदार को खा रही हूँ। आप ऐसा कह सकती हैं। बस फर्क यह है कि हम खुराक को अपने अंदर ले जाकर हजम करते हैं और फंजाए अपने एंजाइम्स बाहर खारिज करके हजम करती हैं। तरीका अलग है पर रसूल एक ही है। रसूल एक ही है। दूसरी तरफ पौधों ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। जैसे किताब में कॉलीफ्लावर टेल में बताया है, गोभी का फूल एक फ्रैक्टल पैटर्न पर बना है ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सतह हासिल कर सके। वसाइल की तकसीम का एक बेहतरीन निज़ाम। तो हमने जानवर, पौधे, फंजाई की बात की। ये सब पेचीदा जिंदगी हैं और इन सब में एक चीज मुश्तरक है, इनके खलिए
یعنی یو کیریوٹک خلیے، جبکہ بیکٹیریا کے خلیے بہت سادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ پیچیدہ خلیہ بنا کیسے؟ یہ تو زندگی کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم لگتا ہے۔ یہ واقعی سب سے بڑا قدم تھا، اور اس کی کہانی کسی ایک واقعے کی نہیں بلکہ ایک تاریخی شراکت داری کی کہانی ہے۔ نظریہ یہ ہے، جسے اینڈوسمبائیوسس کہتے ہیں، کہ یہ خلیہ اربوں سال پہلے مختلف سادہ خلیوں کے ملاپ سے بنا تھا۔ اینڈوسمبائیوسس، یہ تھوڑا تکنیکی لگ رہا ہے، اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ آپ تصور کریں کہ اربوں سال پہلے ایک بڑا سادہ خلیہ تھا، بھوکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک چھوٹا توانائی سے بھرپور بیکٹیریا دیکھا اور اسے کھا لیا، لیکن اسے ہضم کرنے کے بجائے اسے ہضم نہیں کیا۔ اس بڑے خلیے نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹا بیکٹیریا اس کے اندر رہ کر اسے مسلسل توانائی دے رہا ہے، جیسے ایک چھوٹا پاور پلانٹ ہو۔ یہ تو ایک شاندار ڈیل ہے، جیسے ایک کرایہ دار رکھا جو کرایہ دینے کے بجائے بجلی کا بل ادا کر رہا ہے۔ بالکل، ہمیشہ کے لیے۔ یہی وہ تاریخی معاہدہ تھا جس سے مائٹوکونڈریا بنے، جو آج ہمارے ہر خلیے میں موجود ہیں۔ اور پودوں میں کلوروپلاسٹ بھی ایسے ہی بنے؟ جی، بالکل ویسے ہی۔ ایک خلیے نے فوٹوسنتھیسس کرنے والے بیکٹیریا کو نگل لیا اور وہ کلوروپلاسٹ بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب، انسان، جانور، پودے، فنجائے، ہم سب دراصل قدیم بیکٹیریا کی ایک چلتی پھرتی کمیونٹی ہیں۔ یہی تو ذہن کو ہلا دینے والا خیال ہے۔ آپ کا ہر خلیہ اس قدیم معاہدے کا زندہ ثبوت ہے۔ واہ! اچھا، اس عظیم سنگم سے گزر کر اب ہم سفر کے بالکل اختتام پر ہیں، رانڈیوو 38 اور 39 پر۔ یہاں ہماری ملاقات زندگی کے درخت کی سب سے پرانی شاخوں آرکیا اور یو بیکٹیریا سے ہوتی ہے۔ اور یہیں پر ہمیں تمام زندگی کے ایک مشترکہ جد امجد کا سب سے بڑا ثبوت ملتا ہے۔ اور وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت ہے جینیاتی کوڈ۔ جینیاتی کوڈ یعنی ڈی این اے؟ ڈی این اے سے بھی بڑھ کر وہ زبان جس میں ڈی این اے لکھا گیا ہے۔ دیکھیں، ڈی این اے میں صرف 4 حروف ہیں، اے، جی، ٹی، سی، جی۔ جی۔ لیکن جس طرح ان حروف کو ملا کر الفاظ اور پھر جملے یعنی پروٹینز بنائے جاتے ہیں، وہ گرامر تمام جانداروں میں تقریباً ایک جیسی ہے۔ یعنی ایک بیکٹیریا کے ڈی این اے کو پڑھنے کے لیے جو ڈکشنری چاہیے، وہی ڈکشنری ایک انسان یا ایک درخت کے ڈی این اے کے لیے بھی کام آئے گی؟ بالکل یہی۔ یہ اس بات کا سب سے مضبوط ثبوت ہے کہ زمین پر موجود تمام زندگی ایک ہی جد امجد سے نکلی ہے، جو تقریباً 3 ارب سال سے بھی پہلے موجود تھی۔ جی ہاں۔ اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بیکٹیریا سادہ مخلوق نہیں ہے، وہ زندگی کے 3 عظیم ڈومینز میں سے 2 ہیں۔ ہم تو بس تیسرے ڈومین یوکیریا کا ایک چھوٹی سی شاخ ہے۔ اس پورے سفر کے بعد 4 ارب سال پیچھے جانے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ کتاب کے آخری حصے میں بھی ہے، کہ اگر زندگی کی تاریخ کو دوبارہ شروع کی جائے تو کیا نتیجہ وہی ہوگا؟ کیا انسان جیسی کوئی مخلوق دوبارہ بنے گی؟ یہ ارتقائی حیاتیات کا شاید سب سے بڑا فلسفیانہ سوال ہے۔ اس پر 2 بڑے نظریات ہیں۔ ایک تو اسٹیفن جے گولڈ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ ارتقاء اتفاقات پر مبنی ہے۔ یعنی فلم دوبارہ چلائیں تو نتیجہ بالکل مختلف ہوگا؟ جی، ان کے مطابق انسان کا دوبارہ بننا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن کتاب میں ایک دوسرا نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، کتاب میں سائمن کانوی مورس جیسے ماہرین کا ذکر ہے جو کنورجنٹ ایوولوشن کی بات کرتے ہیں۔ کنورجنٹ ایوولوشن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء میں بہت سے پیچیدہ نتائج، جیسے آنکھ کا بننا، وہ بار بار مختلف شاخوں میں آزادانہ طور پر ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسے کیڑوں کی آنکھ، آکٹوپس کی آنکھ اور ہماری آنکھ؟ بالکل، ان کا ارتقائی راستہ الگ ہے لیکن کام ایک جیسا ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید کچھ حیاتیاتی ساختیں محض اتفاق نہیں بلکہ کچھ خاص ماحول میں پیدا ہونے والے متوقع نتائج ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذہانت یا کثیر خلوی زندگی جیسے نتائج کی طرف ارتقاء قدرتی طور پر رہنمائی کرتا ہو؟ یہی اس نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب میں ارتقاء پذیری کا ارتقاء کا تصور بھی ہے، مطلب وقت کے ساتھ ارتقاء کا عمل خود بھی بہتر ہوا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ سوچ ہے کہ شاید کوئی ذہین مخلوق دوبارہ بن سکتی ہے، چاہے وہ انسان نہ ہو۔ اس کا حتمی جواب تو کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ امکانات کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ تو اس پوری سیریز کا خلاصہ کیا ہے؟
ہم نے رچرڈ ڈاکنز کی دی اینسیسٹرز ٹیل کی بنیاد پر ماضی کا سفر کیا، 40 ملاقاتوں سے گزرے اور یہ دیکھا کہ فوسلز، جسمانی ساخت اور خاص طور پر ڈی این اے ہمیں زندگی کی تاریخ کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا سبق زمین پر موجود تمام زندگی کا گہرا اتحاد ہے۔ ہم سب ایک ہی کہانی کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ اور شاید سب سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ اربوں سال کے اس عمل نے نہ صرف زندگی کو جنم دیا بلکہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جو خود اپنے ارتقائی عمل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک طرح سے کائنات کا خود کو جاننے کا عمل ہے۔ یہ گہری تحقیق رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی اینسیسٹرز ٹیل کی بنیاد پر کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس لمبے اور دلچسپ سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک شاندار سفر تھا، شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کتاب یا موضوع کا اسی طرح گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گفتگو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم کا یہ سفر جاری رہے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔